अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप सब गूगल लाइसिम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और हमने पीएमएस जनरल नॉलेज पेपर की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी यूट्यूब के ऊपर। वैसे तो हमारा पीएमएस जनरल नॉलेज का पेड सेशन है, लेकिन कुछ लेक्चर्स जो हैं वो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा। ठीक है। हमारे जो पेड सेशन के जो स्पेशल लेक्चर्स हैं वो तो यूट्यूब के ऊपर नहीं आएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना नाम अपनी डिग्री लिख के हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और पीएमएस का अभी मैं सिलेबस ओपन करता हूँ, पीएमएस जनरल नॉलेज पेपर का। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम कौन सा कंटेंट जो है वो कवर करने जा रहे हैं। ओके जी, अब मैं सिलेबस ओपन करने वाला हूँ और सिलेबस अभी जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो होने वाला है। तो आज 5 जनवरी 2026 है और टाइम हुआ है 7:08। और कल 4 जनवरी को मैंने करंट अफेयर्स करवाया था अपने पेड सेशन में। और करंट अफेयर्स के अंदर मैंने उन्हें तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो करवाई थी। यानी यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हुई हैं ये भी करवाई थी। और इनके अलावा कोई 5 गुना और भी ऑर्गेनाइजेशंस मैंने करवाई हैं। ठीक है, तकरीबन कोई 30 40 ऑर्गेनाइजेशंस मैंने कल, कोई 30 40 ऑर्गेनाइजेशंस मैंने जो है वो कल करवाई होंगी अपने पेड सेशन में। ठीक है, तो कल उन्हें मैंने वो करवाया था। आज जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, मैं टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ सोलर सिस्टम। ठीक है, ये गैलेक्सी वाला, यूनिवर्स वाला। ठीक है, ये चीज़ें जो है अभी हम डिस्कस करने लगे, यानी फिजिकल साइंसेस। तो फिजिकल साइंसेस वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं डिस्कस करने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ये 7:09 हुए हैं, 5 जनवरी 2026। बाकी जो 3 जनवरी को वर्ल्ड मैप मैंने करवाया था, तो ये गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया है। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ये जो लेक्चर नंबर 1 है ना, ये वर्ल्ड मैप का है। इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने वर्ल्ड मैप करवाया हुआ है। और ये जो चीज़ें मैं अभी आपको पढ़ाने लगा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये जो लेक्चर नंबर 1 भी था, ये सिर्फ पीएमएस जीके का सिलेबस नहीं है, ये पीपीएससी में भी आपके काम आएगा। ये एफपीएससी के जो 1 पेपर है उसमें भी आपके काम आएगा, ये सीएसएस के अंदर भी आपके काम आएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ पीएमएस के लिए नहीं है। ठीक है, तो कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ पीएमएस के लिए है, ये बाकी जगह पे भी आपके काम आएगा। चलें जी, अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो यूनिवर्स है। आज जो ओके जी, अभी जो हम टॉपिक करने लगे हैं, ठीक है, वो है यूनिवर्स। ठीक है, ये अभी स्क्रीन के ऊपर आपको लेक्चर आ जाएगा। अभी जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का टॉपिक जो है अभी हम लोग करने लगे हैं। ठीक है, यूनिवर्स अभी हम लोग करने लगे हैं। और आपको अभी मैंने सिलेबस दिखाया था और सिलेबस के अंदर यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज का लिखा था। देखो, यूनिवर्स को उर्दू में कहते हैं कायनात। ठीक है, आप जब आसमान की तरफ देखते हो तो आपको जो कुछ भी नज़र आता है वो सारा का सारा यूनिवर्स है। वो सारी की सारी कायनात है। उसमें पानी मौजूद है, उसमें गैस मौजूद है, उसमें किसी भी किस्म का कोई भी मादा मौजूद है, तो वो यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, हर वो चीज़ जो कायनात में मौजूद है वो यूनिवर्स का हिस्सा है, बेशक वो किसी भी फॉर्म ऑफ स्टेट के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि किसी भी जो मैटर होता है उसकी 4 फॉर्म्स ऑफ स्टेट होती है, यानी जो मादा होता है, जो मैटर होता है, वो 4 तरह की शक्लों में पाया जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्स में भी आपको किसी भी फॉर्म में अगर मैटर पाया जाता है तो वो यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी को देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि यूनिवर्स में जो मैटर और एनर्जी मौजूद है उसके बारे में, कि कौन सा मैटर, कौन सी एनर्जी जो है वो मौजूद है, उस मैटर और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यूनिवर्स में, वो जो मैटर एनर्जी है उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो कैसे बना हुआ है, उस वो किन किन फिजिकल स्टेट्स में मौजूद है, वो किस तरह मूव कर रहा है, वो किस तरह इवॉल्व हो रहा है, उसकी एवोल्यूशन को भी हम पढ़ते हैं, उसके इर्तका को भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप एस्ट्रोनॉमी के अंदर आप पढ़ते हैं
کہ سٹارز کے بارے میں جتنی بھی آبزرویشنز اور تھیوریز ہوتی ہیں، گلیکسیز کے بارے میں، جو اسپیس کا جنرل سٹرکچر ہے اس کے بارے میں بھی آپ پڑھتے ہیں. اور جو لوگ ایسٹرونومی سبجیکٹ پڑھتے ہیں یا ایسٹرونومی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں یا ایسٹرونومی کی فیلڈ سے لنکڈ ہوتے ہیں، انہیں ایسٹرونومرز کہا جاتا ہے. تو پی پی ایس سی میں، ایف پی ایس سی میں یہ ایم سی کیوز آتے ہیں کہ ایسٹرونومر کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسٹرونومی کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے کہ ڈیش از دی سائنس وچ انویسٹیگیٹ آل دی میٹر انرجی ان دی یونیورس، اس طرح لکھا ہوگا تو اس کی رائٹ آپشن جو ہوگی وہ ایسٹرونومی ہوگا. اب ایسٹرونومی کی ہی ایک سب برانچ ہے کوسمولوجی. سو بیسیکلی کوسمولوجی از دی پارٹ آف دی ایسٹرونومی، یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. تو یہ ایسٹرونومی کی ہی ایک برانچ ہے. تو ایسٹرونومی کے اندر کوسمولوجی کا جو سیکشن ہے یہ ڈیل کرتا ہے کہ جو ہمارا یونیورس ہے وہ اوریجن کس طرح اس کا ہوا، یونیورس آیا کہاں سے، کس طرح آیا، وہ ایوولو کس طرح ہوا، اور یونیورس کی جو ہے نا وہ نیچر کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جو لوگ کوسمولوجی کے ساتھ لنکڈ ہے انہیں کوسمولوجسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ کوسمولوجی پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا اس کی فیلڈ کے ساتھ لنکڈ ہیں انہیں کوسمولوجسٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، نیکسٹ موو کرتے ہیں بگ بینگ تھیوری. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بچپن سے یہ لفظ سنا ہوگا بگ بینگ تھیوری، لیکن ہمیں تھوڑا نا غلط پڑھایا جاتا ہے. ہمیں بگ بینگ تھیوری پڑھایا جاتا ہے کہ جی یہ جو سولر سسٹم ہے نا، یہ بگ بینگ تھیوری ہم سولر سسٹم کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اپلائی ہوتا بھی ہے، لیکن یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا یہ بیسیکلی آئی تھی یونیورس کے مطابق کہ ہمارا جو یونیورس ہے نا، تو یہ بگ بینگ تھیوری آف دی یونیورس کی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ بگ بینگ تھیوری آف دی سولر سسٹم کی بات نہیں ہو رہی، یہ بگ بینگ تھیوری آف دی یونیورس کی بات ہو رہی ہے کہ یونیورس کے اندر جو ایک دھماکہ ہوا، یونیورس وجود میں آیا. ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو بگ بینگ جو ٹرم ہے نا یہ سب سے پہلے استعمال کی تھی سر فریڈ ہوئل نے. تو 1949 میں سر فریڈ ہوئل نے سب سے پہلے یہ ٹرم جو تھی استعمال کی تھی. سو پیپر میں سوال آ سکتا ہے ہو کوائنڈ دی ٹرم بگ بینگ تھیوری. سر فریڈ ہوئل ٹرمڈ، ہی کوائنڈ دی ٹرم بگ بینگ تھیوری. تو بگ بینگ تھیوری کا جو سب سے پہلے لفظ استعمال کیا تھا وہ سر فریڈ ہوئل نے کیا تھا. یہ 1949 کے اندر انہوں نے کیا تھا. اچھا، اب جب سائنٹسٹ نے ان کا کام پڑھا تو ان کے کام سے مطمئن نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرم ہے نا بگ بینگ تھیوری وہ ان کے کام کے اوپر اتنی سوٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، تو پھر سائنٹسٹ نے جوز لیمارٹر کا کام پڑھا. انہوں نے جوز لیمارٹر نے ہبل لا کے اوپر جو تھا وہ کام کیا تھا، HUBBLE، ہبل اسپیس LAW لو. تو ہبل لو کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا جوز ڈی مارٹر نے. تو 1931 میں انہوں نے کام کیا تھا. ٹھیک ہے، ان کا کام جو تھا وہ بگ بینگ تھیوری لفظ آنے سے بھی پہلے کا ہوا تھا، لیکن انہوں نے بگ بینگ تھیوری کا لفظ استعمال نہیں تھا کیا. تو سائنٹسٹ نے کہا کہ بے شک جوز لی مارٹر نے بگ بینگ تھیوری کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن جوز لی مارٹر نے جو کام کیا وہ بگ بینگ تھیوری لفظ کے اوپر پورا اترتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جوز لی مارٹر کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ فادر آف بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ جوز لی مارٹر ہے. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سر فریڈ ہوئل جو تھے انہوں نے ٹرم دی تھی، انہوں نے یہ ٹرم جو تھی انٹروڈیوس کروائی تھی، لیکن فادر آف بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ جوز لی مارٹر کو کہا جاتا ہے. اچھا جی، کہا جاتا ہے کہ یونیورس کے اندر کچھ میٹر کی فورسز ہیں، کچھ اینٹی میٹر فورسز ہیں. تو جب میٹر اور اینٹی میٹر فورسز آپس میں ٹکراتی ہیں تو پیور انرجی جو ہے وجود میں آتی ہے. یہ MCQ بھی پاس پیپرز میں آ چکا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، نیکسٹ موو کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں گلیکسی کیا ہوتا ہے. وٹ از اے گلیکسی؟ ٹھیک ہے، گلیکسی کیا ہوتا ہے جی؟ گلیکسی از اے میسو ایگریگیٹ آف ہنڈریڈز آف ملینز آف اسٹارز آل گریویٹیشنلی انٹریکٹنگ اینڈ اوربٹنگ اباؤٹ اے کامن سینٹر. دیکھو ہمارا جو یونیورس ہے، ٹھیک ہے، جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یونیورس نظر آتا ہے. تو ہمارے یونیورس کے اندر کیا ہے، ہزاروں کروڑوں ستارے ہیں جو ایک مرکز کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. یعنی ایک سینٹر ہے، ایک مرکز ہے، اس مرکز کے ارد گرد ہزاروں کروڑوں ستارے جو ہیں وہ چکر لگا رہے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ایک گروہ ہے ستاروں کا، جو ایک گروہ ہے ستاروں کا، ایک جھرمٹ ہے، ٹھیک ہے، ستاروں کا ایک گروپ ہے جو ہزاروں کروڑوں ستاروں کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ ایک ہی کامن سینٹر کے ارد گرد گھوم رہا ہے.
تو یہ جو ایک گروپ ہے ہزاروں کروڑوں ستاروں کا، اس گروپ کو کہتے ہیں گلیکسی، اسے کہتے ہیں کہکشاں، ٹھیک ہے؟ تو ایسٹیمیٹڈلی ہمارے یونیورس کے اندر 125 ارب کہکشائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ دو میں نے کہکشاؤں کے گلیکسیز کے نام لکھے ہوئے ہیں، ایک ملکی وے گلیکسی ہے۔ اب پیپر میں سوال آتا ہے کہ ارتھ کس گلیکسی میں لوکیٹڈ ہے؟ تو ہم جو ہے وہ ملکی وے گلیکسی میں رہتے ہیں، ہماری جو گلیکسی ہے وہ ملکی وے گلیکسی ہے۔ یہ اکثر پیپر میں سوال آتا ہے کہ ہمارا سولر سسٹم جو ہے وہ کس گلیکسی میں ہے، ارتھ کس گلیکسی میں ہے؟ تو ہماری جو گلیکسی ہے وہ ملکی وے گلیکسی ہے۔ اس کے بعد اینڈرومیڈا کی بات کرتے ہیں۔ اینڈرومیڈا جو ہے یہ ہماری نیبر گلیکسی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری نیبر ہے، ہماری ہمسائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلوزسٹ گلیکسی ہے ہمارے، ٹھیک ہے؟ ملکی وے گلیکسی کے جو سب سے نزدیک ترین گلیکسی ہے وہ اینڈرومیڈا ہے۔ یہ بھی پیپر میں اکثر سوال آتا ہے، یہ نیئرسٹ ہے، یہ سب سے نزدیک ترین گلیکسی ہے، ہمارے سب سے نزدیک ترین یہ گلیکسی ہے۔ اس کے بعد ٹائپس آف گلیکسی کی بات کرتے ہیں۔ تو ٹائپس آف گلیکسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کی گلیکسیز ہیں، لیکن مینلی دو ٹائپس آپ رکھ لیں، ایک ریگولر گلیکسی، ایک ارریگولر گلیکسی۔ ریگولر گلیکسی میں جو دو شیپس ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک اسپائرل شیپ اور ایک الپٹیکل شیپ، اور اس کے علاوہ جو باقی گلیکسیز ہیں ان کی کوئی پراپر شیپ نہیں ہے، اس لیے انہیں کہہ دیتے ہیں ارریگولر گلیکسیز۔ اب بہت ساری گلیکسیز ہیں وہ اسپائرل گلیکسیز کی کیٹیگری میں آتی ہیں، بہت ساری گلیکسیز ہیں وہ الپٹیکل گلیکسیز کی کیٹیگری میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ذرا پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو مزید ایم سی کیو اس کا بتاتا ہوں کہ یہ ٹائپس آف گلیکسی کا کس طرح ایم سی کیو جو ہے وہ بن کے آتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ یہ اب ملکی وے گلیکسی آپ کو نظر آ رہی ہے، ملکی وے گلیکسی میں جو یلو یلو ہے یہ اس کا مرکز ہے، اس کا سینٹر ہے، اور ہزاروں کروڑوں ستارے جو ہیں اس کے مرکز کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مرکز کے ارد گرد، یہ سینٹر کے ارد گرد گھومی جا رہے ہیں، گھومی جا رہے ہیں، گھومی جا رہے ہیں۔ اور یہ گلیکسی کو دیکھو، یہ اس کی آرمز ہیں، یہ جو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان سے کہتے ہیں بازو۔ یہ گلیکسی کے، ملکی وے گلیکسی کے بازو ہیں، انہیں کہتے ہیں آرمز۔ کچھ میجر آرمز ہیں، کچھ مائنر آرمز ہیں، ٹھیک ہے؟ جو واضح ہیں وہ میجر آرمز ہیں، جو واضح نہیں ہیں وہ مائنر آرمز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ملکی وے گلیکسی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ملکی وے گلیکسی سے کیا کیا ایم سی کیو جو ہے وہ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ملکی وے گلیکسی کی شیپ کا ایم سی کیو آتا ہے۔ تو ملکی وے گلیکسی کی جو شیپ ہے وہ اسپائرل گلیکسی ہے، یہ پیپر میں ایم سی کیو آتا ہے۔ تو ملکی وے گلیکسی کی جو شیپ ہے وہ ہے اسپائرل شیپ، یہ پیپر میں آتا ہے۔ پھر لائٹ ایئر، دیکھو اسپیس کے اندر نا ڈسٹینس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اسپیس کے اندر فاصلے کو میئر کرنے کے لیے، ڈسٹینس کو میئر کرنے کے لیے جو یونٹ استعمال کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر۔ تو لائٹ ایئر استعمال کرتے ہیں اسپیس میں ڈسٹینس کو میئر کرنے کے لیے۔ تو ملکی وے گلیکسی کا جو ڈایا میٹر ہے وہ 100,000 لائٹ ایئرز ہے، ٹھیک ہے؟ ملکی وے گلیکسی کا جو ڈایا میٹر ہے وہ 100,000 لائٹ ایئرز ہے۔ اچھا، ملکی وے گلیکسی کی ایج کیا ہے؟ تو ملکی وے گلیکسی کی جو ایج ہے وہ 14 بلین ایئرز ہے، 14 ارب سال، ٹھیک ہے؟ یہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے، اس کا ڈایا میٹر بھی پیپر میں آیا ہوا ہے، اس کی ایج بھی پیپر میں آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سن، اب ایک ڈیفینیشن آتی ہے پیپر میں، کوسمک ایئر، وٹ از اے کوسمک ایئر؟ تو ایک ڈیفینیشن آتی ہے جی پیپر میں کہ کوسمک ایئر کیا ہے۔ تو کوسمک ایئر کیا ہے کہ جو ہمارا سن ہے، جو ہمارا سورج ہے، وہ ملکی وے گلیکسی کے سینٹر کے ارد گرد جو ایک پورا چکر لگاتا ہے، اس ایک پورے چکر کو کوسمک ایئر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سن کو تقریباً 250 ملین ایئرز لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سن ٹیکس 250 ملین ایئرز ٹو اوربٹ۔ اب ٹو اوربٹ سے مراد ہے چکر لگانا، ابھی کس کا چکر لگاتا ہے؟ یہ ملکی وے گلیکسی کے سینٹر کا چکر لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو سورج ہے اس کو 250 ملین ایئرز لگتے ہیں ملکی وے گلیکسی کے سینٹر کا ایک چکر لگانے میں، اور اس ایک چکر کو کہتے ہیں کوسمک ایئر۔ اچھا، ہمارا جو سن ہے نا وہی ہمارا سولر سسٹم ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ ہمارے سن سے ہی ہے، تو ہمارا سن ہمارا سولر سسٹم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو سن ہے وہ ہمارا سولر سسٹم بھی ہے۔ تو ہمارا جو سولر سسٹم ہے یعنی ہمارا جو سن ہے وہ ملکی وے گلیکسی کے سینٹر سے کتنا دور ہے؟ تو 30,000 لائٹ ایئرز دور ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو سن ہے، ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ ملکی وے گلیکسی سے 30,000 لائٹ ایئرز دور ہے۔ ملکی وے گلیکسی کی 4 بڑی آرمز ہیں، پرسز آرم، سیجیٹیریس آرم، سینٹرز آرم اور سگنس آرم۔
یہ 4 بڑی آرمز ہیں ملکی وے گلیکسی کی. آرمز میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں کہ آرمز کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ کس آرم میں موجود ہے، یہ بھی پیپر میں سوال آ چکا ہے. تو ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ اورین سپر یا اورین آرم میں موجود ہے. تو اورین آپ نے ورڈ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ اورین کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اچھا جی، گلیکٹک پلین. اب گلیکٹک پلین کیا چیز ہے، اس کا بھی سوال پاس پیپرز میں آیا ہوا ہے کہ گلیکٹک پلین کیا ہوتا ہے. تو ہمارا جو جو ہماری جو گلیکسی ہے، ہماری جو گلیکسی ہے اس نے یونیورس کے اندر جو ایریا آکیوپائی کیا ہوا ہے اس آکیوپائڈ ایریا کو کہتے ہیں گلیکٹک پلین. یعنی ملکی وے گلیکسی نے یونیورس کے اندر جو علاقہ گھیرا ہوا ہے، جس علاقے کے اندر ملکی وے گلیکسی موجود ہے اس علاقے کو کہتے ہیں گلیکٹک پلین. اور بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو، نیرسٹ گلیکسی، ملکی وے گلیکسی کے نزدیک ترین گلیکسی کون سی ہے، تو وہ اینڈرومیڈا. اینڈرومیڈا جو ہے یہ ملکی وے گلیکسی کے نزدیک ترین گلیکسی ہے. اس کے بعد ہماری جو ملکی وے گلیکسی ہے، ٹھیک ہے، یہ یونیورس کے اندر تقریباً کوئی 3 درجن گلیکسیز کے آس پاس موجود ہے. تو یہ جو ہماری ملکی وے گلیکسی ہے اس کے جو آس پاس 3 درجن گلیکسیز ہیں، ان کا ایک گروپ بنتا ہے اور اس گروپ کو ہم کہتے ہیں لوکل گروپ. لوکل گروپ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہماری ملکی وے گلیکسی اس میں ہے، تو جو ہماری چیز ہوتی ہے اسے لوکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوکل چیز ہے، اس لیے اس گروپ کا نام بھی لوکل گروپ رکھا گیا ہے، کیونکہ ملکی وے گلیکسی یونیورس کے اندر جس جگہ پہ موجود ہے اس جگہ پہ تقریباً کوئی 3 درجن اور گلیکسیز بھی موجود ہیں، اور یہ 3 درجن اور گلیکسیز مل کے گروپ بناتی ہیں. تو اس گروپ کا نام ہم نے لوکل گروپ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لوکل گروپ اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے. تو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ یہاں تک ہی تھا. اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے میں آپ کو پڑھاؤں گا، بلکہ اس کے اندر ہی میں آپ کو جو ہے بلکہ اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ سولر سسٹم کا. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا. اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے میں پڑھاؤں گا، اور ہمارا جو فری واٹس ایپ چینل ہے اس کا لنک بھی اس ویڈیو کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، اور یہ واٹس ایپ نمبر جو ہے میں آپ کو شو کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے، واٹس ایپ نمبر جو ہے یہ میں آپ کو شو کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ واٹس ایپ نمبر میں نے آپ کو شو کروایا، تو آپ اپنا نام اپنی ڈک لکھ کے ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کریں. ٹھیک ہے، اور ہمارا فری واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ جوائن کر لیں. تو اگلی ویڈیو آپ کو پتہ چل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے اگلی ویڈیو کا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دو، تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کر دینا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن لازمی ملے. اوکے ایوری ون، اللہ حافظ. اور لیکچر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنا فیڈ بیک لازمی دینا. اللہ حافظ.